बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हमारे साहब, जो कल का प्रोग्राम था उसमें हमने गुफ्तगू की थी सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ की जो आयत नंबर 51 थी वहाँ से हमने शुरू किया था और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था। आज हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि किस आयत से आप शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 53 इसके बारे में एक दो बातें बयान की थीं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा रह गया था। सबसे पहले तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कल आयत नंबर 53 इसमें क्या बयान हुआ था और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। आगाज़ इस बात से हुआ था कि ये जो इनकार करने वाले हैं, ये जो मुनकरीन हैं, सरकश लोग हैं, ये क्या तावील का इंतज़ार कर रहे हैं। तावील से मुराद अंजाम, वादा और वईद, यानी जो इनको पैगंबर बताता है कि जो तुम्हारे आमाल हैं, किरदार है, जो तुम इनकार करने वाले हो, सरकशी का मुजाहरा करते हो, इसका एक बहुत ही भयानक इख्तिताम होने वाला है, तुम पर अज़ाब उतरेगा। अब चूँकि ये सिर्फ़ एक वादा है या एक वईद है या एक ख़बरदारी है, वार्निंग है, इंज़ार है, तो वो इस बात को समझने के बजाय, इस पर ईमान लाने के बजाय वो तमस्खुर उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे। तो कुरान मजीद ने इसी बात को बयान किया और साथ मोहलत और मुद्दत गुज़र जाने के बाद जब वो ये इस तावील को जो पैगंबर अल्लाह के कलाम की रोशनी में उनको बताता है, जब ये वक्त गुज़र जाएगा और वाक़अतन वो अज़ाब और वो तावील और वो अंजाम और इख्तिताम इनके सामने आएगा, तो उस वक्त इनकी सूरत हाल क्या होगी कि ये फिर कहेंगे कि हमारे पास रब की तरफ से, यानी हमारे रब की तरफ से हमारे पास रसूल आए थे हक़ लेकर, यानी अब तस्लीम करेंगे। आगे कुरान मजीद ने इनकी दो बातों को बयान किया है, इसलिए कि जब इंसान सही वक्त पर और बर वक्त फ़ैसला नहीं करता तो फिर उसके बाद उसके लिए जो पछतावा और पशेमानी होती है, वो उसमें भी कोई ना कोई अपने लिए कोई रास्ता निकलने का तलाश करता रहता है। वो ये चाहता है कि मैं इस अज़ाब से और इस सज़ा से मैं किसी तरह बच जाऊं, मैं निकल जाऊं, लेकिन उस वक़्त हुज्जत तमाम हो जाती है, मोहलत और मुद्दत गुज़र जाती है, और जो पहले वक्त दिया होता है उससे जो लोग फ़ायदा नहीं उठाते, तो फिर उसके बाद उनके लिए कोई भी निजात का रास्ता नहीं रहता। अब दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि फ़हल्लना मिन शुफ़ा फ़यशफ़ऊ लना, कि एक बात तो वो ये कहते हैं क्या अब कोई हमारी सिफारिश करने वाला है कि जो हमारी सिफारिश करे। शुफ़ा में से कोई शफ़ी है कि जो हमारी सिफारिश करे। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि औ नरद्दु फ़नअमला गैर लज़ी कुन्ना नअमल, कि अगर हमें दोबारा लौटा दिया जाए, यानी दुनिया में भेज दिया जाए, तो जो हमने किया था हम वो दोबारा नहीं करेंगे, यानी उससे बिल्कुल बरअक्स हम अमल करेंगे। यानी पहले हम बुरे अमल करते रहे थे, अब हम जाकर बुरा अमल नहीं करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रहबर और रहनुमा है और उसकी जो पैरवी करने वाले हैं उनके मुकालमे को भी बयान किया है। लेकिन ये बात याद रखिए कि अल्लाह ने इसी सूरत में बयान किया है कि सज़ा दोनों में से किसी के लिए कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो रहबर रहनुमा है, जो पेशवा है, उसके लिए सज़ा ज़्यादा हो जाए और जो उसकी पैरवी करने वाला है उसके लिए सज़ा कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि बुनियादी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही सबको अता की थी, यानी अल्लाह की किताब, अल्लाह का पैगंबर सबकी तरफ उतरा था और अल्लाह ने सबको अकल भी दी। यानी अकल से मुराद ये है कि पैगंबर जो बात कह रहा है, फरमा रहा है, वो उनको समझ आती है कि ये बात क्या है, और गलत और सही का फ़ैसला भी उनको आता है। मालूम है कि ये जो कह रहा है ये बात 101% दुरुस्त है, ये बात गलत नहीं है।
لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل کی بنیاد پر ہی انسان سے خطاب ہوتا ہے، امر کا اور نہی کا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حکم ہے اور یہ حکم نہیں، اس سے تم نے بچنا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ یہ لوگ کہ جو پیروی کرنے والے ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے لوٹ نہ ہو، یعنی ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، تو جس طرح ہمارے ان پیشواؤں نے، ان راہبروں رہنماؤں نے اس آخرت میں آ کر جس طرح انہوں نے برات کا، بیزاری کا اظہار کیا ہے، ہم دنیا میں جا کر پھر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یعنی ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے کسی طرح واپس جانے کا، تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ یعنی ایک تو ہے کہ دنیا میں جن پر بڑا بھروسہ اور ان کے کہنے پر برے کام کرتے رہے، وہی جا کر کل قیامت کے دن کہیں گے بھئی برے کام ہمارے کہنے پر تم نے کیے، لیکن اس میں تمہاری اپنی چاہت بھی تھی، تمہارا اپنا ارادہ بھی تھا، تمہیں اس میں ہی اپنے مفادات نظر آتے تھے، تو لہٰذا تم نے برا کام کیا، کوئی ہم پر کیا احسان کیا ہماری بات کو مان کر؟ ہماری پیروی میں ہی تمہیں یہ نظر آتا تھا کہ ہمارے مقاصد اور ہمارے اہداف اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں، اس لیے تم ہماری پیروی کرتے تھے، گویا کہ اس میں تمہارا مفاد تھا۔ لیکن یہاں پر انسان کا معاملہ ذکر ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کہ جو اپنی زندگی میں نافرمانیاں کرتا رہا، برے کام کرتا رہا، کفر کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، پیغمبر کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرتا رہا، تو اب وہ جب دیکھے گا کہ پردے جب ہٹیں گے، سب کچھ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، تو پھر وہ کیا کہے گا کہ ہمیں اگر لوٹا دیا جائے، واپس چلے جائیں، تو پھر کیا ہے، پھر ہم جو عمل پہلے کرتے رہے تو وہ نہیں کریں گے، اب اطاعت کی زندگی گزاریں گے، فرما برداری کی زندگی گزاریں گے، اب اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے اور اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہے، قرآن نے کہا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب یہ الفاظ بہت توجہ طلب ہے ناظرین کرام۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قد خاسروا انفسہم، اپنے آپ کا نقصان کیا، ایک تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو گیا وہ جو وہ گھڑتے تھے۔ اب یہاں پر پہلے ہم پڑھ کر آئے تھے، یعنی وہ رہنما، یعنی جن کو اپنا سب کچھ خیال کر لیا اور ان کی محبت میں ہی خدا کی نافرمانی کی، وہ تو گم ہو گئے۔ اب یہاں پر ان کے جو عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، فرمایا وہ بھی گم ہو جائیں گے، یعنی ان کو اب معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو ہم نے اپنا عقیدہ بنایا، جو نظریہ بنایا، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، ان کی تو کوئی ویلیو بھی نہیں تھی، ان کا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں علم کی بات کی ہے کہ جو وحی ہے وہ کیا ہے، وہ علم ہے، اللہ کی طرف سے جو اترا ہے وہ علم ہے، اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کر دیا، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ تو لہٰذا اب ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو من گھڑت عقائد اور جو بدعات انہوں نے اپنی زندگی میں بطور عقیدے کے شامل کر لی تھی، اب وہ سب کچھ بے حقیقت نظر آئیں گی، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جن کے پیچھے چلتے رہے خدا کی نافرمانی میں، وہ بھی گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور جو عقائد اور نظریات گھڑ لیے تھے خدا کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، اب وہ عقائد، ان کا بودا پن جو ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا، تو اب ان کے حصے میں کیا آئے گا، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جی امان صاحب، اسی آیت سے متعلق آیت نمبر 52 کے اندر ایک بات ہوئی تھی، اس سے متعلق ایک سوال ہے۔ یہ جو قرآن کے جو عجائبات ہیں، بہت زیادہ اس کے معجزات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ جیسے ایک عامی اس کو پڑھے گا تو قرآن کہتا ہے یہ اس کے لیے بھی ہے، اس کو بالکل سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک اسکالر، ایک جس کو تمام علوم کا وہ ماہر ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو پھر بھی وہ اس گہرائی میں پہنچنے کے باوجود یہ کہے گا کہ میں نے تو ابھی اس کا ایک لفظ صحیح طرح بھی سیکھا نہیں ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ قرآن اس کتنی بڑی کتاب ہے، آپ اس کو بیان کیجئے گا کہ جو ایک عام انسان کو بھی سمجھ آنے والی ہے، اور ایک خاص سے خاص جو اسکالر ہے وہ بھی ساری زندگی لگا دیتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکا اس سے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی صفت اور بہت بڑا یہ کمال ہوتا ہے کہ
جو ذہن آتا ہے، جو شخص بھی آتا ہے جس لیول اور سطح کا آتا ہے، وہ آ کر جب قرآن مجید کو کھولتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. یعنی ہر سطح کا آدمی، یعنی ایک انسان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو قرآن مجید اس کو اس بارے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے. تو یہ تو اللہ کے کلام اور اللہ کے وحی ہونے کی اور اللہ کی کتاب ہونے کی ایک بہت بڑی ایسی دلیل ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نصیحت ہے، تذکیر ہے، ایک ہے کہ جسے ایک اکیڈیمک لیول جس کو ہم کہتے ہیں کہ علمی ادبی، اس کو کہہ سکتے ہیں علمی ادبی جو ایک مقام ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک عام آدمی کی جو ضرورت ہے، یعنی کہ ایک انسان کی جو ضرورت ہے وہ سب کی ضرورت ہے، چاہے عالم ہو، خاص ہو، کوئی عامی ہو، یعنی ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان کی وہ ضرورت ہے، اس کی فطرت کی ضرورت ہے، اس کی جبلت کی ضرورت ہے، اس کی اپنی بنیادی ضرورت ہے. وہ قرآن مجید وہ سب کو مہیا کرتا ہے. وہ ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ قائم ہو اور وہ آخرت کے تصور میں جیے اور زندگی گزارے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. لیکن ایک جو عالم ہوتا ہے اس کے سامنے قرآن جب کھل کر آتا ہے تو ایک ادبی جو ایک بلاغت ہے وہ بھی اس میں سلاست ہے، وہ اس میں موجود ہے، اور پھر ایک تاریخ اس میں موجود ہے، ایک پوری قوم کی ہسٹری جو ان سی ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، پھر مختلف اقوام کا ذکر ہوتا ہے. تو ایسے یعنی قرآن کو جب ہم کھولتے چلے جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں قرآن کی پرت، وہ ایک کے بعد دوسری پھر اٹھتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ خوش آمدید. امان صاحب، رمضان المبارک کے ایام ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے چاہتا کیا ہے، روزے کی دہائیات کیا ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ بھوکا پیاسا رہنا یا خاموش رہنے کو ہی روزہ سمجھ لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے وہ اصل میں کیا ہے. خدا ہم سے بھوکا رہنے سے چاہتا کیا ہے، وہ ہم سے اس پورے مہینے کے اندر کیا جو ہے نا وہ اپنی چاہت رکھتا ہے کہ ایک مسلمان اس لیول پہ آ جائے. اگر میں اس کو مختصر بیان کروں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تزکیہ نفس کا تقاضا کرتا ہے انسان سے. اگر ہم عبادات کا مطالعہ کریں، عبادات کو دیکھیں، تو ان میں بنیادی بات یہی ہے، یعنی پیوریفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تزکیہ، پاکیزگی انسان کی. کیوں؟ انسانی ذات کی پاکیزگی ہی باقی معاملات میں نکھار لاتی ہیں، باقی معاملات میں جو حلت و حرمت کا معاملہ ہے وہ سمجھاتی ہیں، اور یہی پاکیزگی اور طہارت ہے جو انسان کو اخلاقی خرابیوں اور برائیوں سے بھی انسان کو بچاتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ روزے کی جو آپ کو ایک غرض اور غایت ہمیں نظر آتی ہے رمضان المبارک میں فرض کیا گئے روزے، تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے وجود کی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر جو پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ ہے، یہ در حقیقت پیش نظر ہے. اور اگر آپ قرآن مجید ہی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم دیگر الہامی کتب کی طرف نہ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ روزہ انہی عبادتوں میں سے ہے کہ جو پہلی امتوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی تھیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو تورات میں، انجیل میں، دیگر جو الہامی کتب ہیں ان میں اس کی مزید ہمیں تفصیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح ان پر بھی روزے فرض تھے اور وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے. ٹھیک، صحیح ہے. جسمانی اور روحانی طہارت کی آپ نے بات کی ہے، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے روزے رکھنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ساتھ جسمانی اور روحانی طہارت؟ دیکھیے، یہ جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے اللہ کا حکم. اللہ نے ہم پر لازم کیا، ہم اس کو کرتے ہیں. مثال کے طور پر قتال اللہ نے لازم کیا، جہاد، ٹھیک ہے نا، فرض تھا مسلمانوں پر. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاد میں تو انسان کی جان چلی جاتی ہے،
انسان سفر کرتا ہے، لیکن حکم صحبتیں ربی اٹھاتے ہے، ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن پیش نظر کیا بات رہنی چاہیے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی جو غرض اور غایت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ تزکیہ نفس سے معاملات میں انسان کے ایک سنوار آتا ہے، انسان بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، زیادتی سے بچتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، بغض سے بچتا ہے، تو لہٰذا بنیادی مقصد پھر یہی سامنے آتا ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو، تاکہ وہ اپنی معاشرتی اور اپنی عملی اور اجتماعی زندگی میں وہ بہتر انسان بنے۔ باقی یہ چیزیں ساری ضمنی ہو جاتی ہیں میڈیکل کے حوالے سے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، آپ نے مختصراً جو داعیات ہیں روزہ کی اس پہ بات کی ہے کہ آپ سے روزہ چاہتا کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، ہمارے لیے سبق اس میں ہوگا کہ روزہ کن داعیات کو انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون کی تو بات آ گئی ہے، تزکیہ نفس کی، طہارت کی آپ نے بات کر دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت، آپ کی جو تزکیہ نفس ہے، وہ بھی آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کی روٹین ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی طہارت جڑی ہوئی ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اپنا ملازمت کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بطور والد ہیں، بطور بیٹا ہیں، تو جڑی ہوئی ہیں۔ تو کن داعیات کو ایک انسان کے طور پہ روزہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہو؟ یعنی کیا خوبیاں اور کیا صفات بالکل قرآن مجید چاہتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ نے روزہ بیان چاہتا ہے، کر دیا جی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اور میں تقویٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ بتایا کرتا ہوں کہ اس سے مراد کانشیسنیس آف گاڈ، آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ خدا آگہی، کہ آپ مثال کے طور پر آپ روزہ آپ نے رکھا ہوتا ہے تو آپ نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، یعنی آپ کی دفعہ گھر میں اکیلے ہیں، آپ چاہیں تو آپ جو سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے۔ خوشنودی خدا کی، خدا دیکھ رہا ہے مجھے، یعنی اس کا احساس آپ کے اندر ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ بہت سے اور کام بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن روزہ جو ہے آپ کہتے ہیں یہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی موجود، لیکن یہ کیا چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے برے کام سے، آپ کو کھانے سے، آپ کو پینے سے؟ یہ آپ اس پر غور کریں نا، یہ وہ ہے جو خدا آگہی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ اب اسی کو اگر پھیلا لیں آپ انسانی زندگی پر، آپ دیکھ لیجئے کہ جب میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ میرا خدا ہو گیا، یہ تصور پیدا ہو گیا نا۔ اب اسی تصور کو آپ آگے لے کر چلیں، جب آپ دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو تیسرا خدا ہے۔ آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے تو تیسرا وہاں پر خدا ہے۔ تو آپ بیوی کمزور ہے یا خامند کمزور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے، کیونکہ خدا تیسرا موجود ہے، تین ہے تو چوتھا موجود ہے۔ تجارت اور کاروبار اور ہر دکان، جگہ پہ ہر آپ کے جگہ اندر پر یہ احساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہے ہیں، یہ اسے خدا آگہی میں کہتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب اس سے ایک اور بات جو قرآن مجید نے بیان کی تقویٰ کے حوالے سے، شکر کا بھی اللہ نے کہا۔ سورۃ البقرہ میں یہ پورا رکوع اگر آپ پڑھیں نا تو شکر کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمین پر بہت سی دنیا ایسی ہے کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے اتنا دیا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں، اور تیری نعمتوں سے میں فیضیاب ہوتا ہوں۔ یہ چیز بھی ہوگی۔ اب اسی سے ہی روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات بھی اس کو فرمایا کہ رمضان غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو دوسروں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی روزے سے جو خوبیاں اور صفات پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا۔ بہت خوبصورتی سے اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہماری کوشش ہے کہ پورا رمضان جو بھی ہمارا پروگرام آپ دیکھیں اس میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول
جو رمضان میں آپ کے شب و روز گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں. امانے صاحب ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہر ایک پروگرام میں ایک معمول آپ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کریں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو اپنے رمضان کو اسی معمول کے مطابق گزاریں. آج آپ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس معمول پہ آپ بات کریں گے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول کہ جو ہمیں صحابہ سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے آپ کی سخاوت. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ویسے تو آپ سارا سال ہی سخاوت کرتے تھے، انفاق کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی جو سخاوت تھی، آپ کا جو انفاق تھا، یہ تیز آندھی سے بھی یعنی بڑھ جاتا تھا. یعنی مراد تیز ہوا جو چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ آپ سخاوت اور آپ انفاق فرمایا کرتے تھے. اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانوں میں بھی جو آپ یہ رجحان دیکھتے ہیں نا رمضان میں زیادہ بانٹنے کا، صدقات کا، خیرات کا، انفاق کا اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کا، تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو آگے چل رہا ہے. اور جو بھی مومن مسلمان اس زمین پر ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو بانٹیں، تقسیم کریں. تو رسول اللہ کے معمولات ہیں آپ کے رمضان میں، ان میں سے ایک معمول آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی ہوتا تھا، یعنی یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ زیادہ ہو تو ہم دیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کھجور بھی ہے نا، تو رسول اللہ اس کو بھی آدھا کر لیتے تھے. دو ہیں تو ایک آپ تناول فرماتے، ایک جو ساتھ ہوتا آپ اس کو دیتے. تو گویا کہ آپ کی جو استطاعت ہے، جو آپ کی ہمت ہے، آپ اس کے مطابق بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ رمضان میں آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. صحیح. ہمارے صاحب ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں، پوچھتے ہیں جی پرائز بانڈ کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو وہ سود میں آتا ہے یا نہیں آتا. جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی 7500 کا، 7500 کا اگر کسی نے بانڈ خریدا ہے تو اس کا جب انعام نکلتا ہے تو وہ 15 لاکھ یا اس سے کم و بیش ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ سود والا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پرائز بانڈ کی جو کمپنی ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، اس حوالے سے چونکہ یہ آج کا مسئلہ ہے، جدید دور کا مسئلہ ہے، تو ہمارے علماء کے ہاں اس میں اختلاف ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے پرائز بانڈ لینا، اور اہل السنت میں ہی ایک طبقہ علماء کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. جواز کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے 750، 700 یا 800 یا 1500 کا آپ نے خریدا ہے، یہ آپ کی رقم ڈوبی نہیں ہے. آپ تو ہم 700 800 کی بات کر رہے ہیں، لوگ لاکھوں میں لے لیتے ہیں پرائز بانڈ. اب جوا تب بنتا ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں نا. اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لیا ہے، ایک تو آپ کی رقم محفوظ ہے، یہ نہیں ہے کہ جوے کی طرح آپ کی رقم ڈوب گئی، ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس سے دوسرے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. یہ در حقیقت ملی جلی ایک اسکیم ہوتی ہے کہ جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ ریاست کی طرف سے ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک موقف یہی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر بھی اس دوسرے موقف کے ساتھ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے، یہ طریقہ کا درست ہے. جی بلال. سر یہ بتائیے گا، جس طرح رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے، تو رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا کام ایسا ہے کہ مشقت کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں مجھ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اب روزہ نہیں رکھتا، جب دن چھوٹے ہو جائیں گے یا سردی ہوگی پھر میں رکھ لوں گا. تو کیا اس طرح سے کرنا اس کے لیے درست ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ منحصر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ہمت اور طاقت اور وسعت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دی، یہ حکم کہیں نہیں فرمایا. تو لہٰذا اگر ایسا شخص ہے کہ جو ایسا کوئی مشقت والا کام کرتا ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ بھی میں نبھا نہیں پاؤں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لے. یعنی مثال کے طور پر جیسے جنوری کا مہینہ ہے، دسمبر کا، دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ اب بھوک اور پیاس کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو جون میں، جولائی میں جو معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر بعد میں روزے رکھ سکتا ہے. لیکن اب جو روزے آ رہے ہیں،
یہ کافی حد تک بہتر موسم میں آ رہے ہیں، بہت بہتر موسم میں آ رہے ہیں، بہت بہتر موسم میں روزے ہیں اس وقت تو، اور آگے بھی جو آ رہے ہیں نا روزے اگلے سالوں کے اور زیادہ کم ہوتے جائیں گے، بالکل وہ یعنی جیسے پیچھے آتے جائیں گے دن بھی چھوٹے، فروری میں پھر 10 دن پیچھے آتے جاتے ہیں، تو لہٰذا اب تو ویسے بھی یہ سوال نہیں رہتا۔ ہاں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نعوذ باللہ ویسے روزہ توڑ دیتا ہے، یعنی بے وجہ، واضح بات ہے کہ اب اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی، یعنی وہ انٹینشن ہے اس کی روزہ توڑنے میں، ہاں بالکل جان بوجھ کے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی۔ لیکن اس کا انالیسس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، جی بتاتا ہوں آپ، جی۔ تو وہ اگر یعنی ارادتاً جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو واضح بات ہے وہ کفارہ بھی دے گا، قضا بھی دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میں جان سے ہی جاؤں گا، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ بھئی جیسے مثلا کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے یا کوئی وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں بالکل ہی اس وقت بے ہوشی میں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں میں بچتا ہوں یا نہیں، تو اس حالت میں ہرگز حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے، وہ روزہ افطار کر لے۔ صحیح۔ جی آپ یہ کچھ کہنا اس وقت؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ نے بتا تو دیا کہ اگر بہت زیادہ اس کو لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا تو پھر وہ توڑ لے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے جن سے میں نے بھی سوال کیا تھا تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انالیسس کرنا کہ اب وہ بیمار تو نہیں ہو رہا لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ اس میں نہیں رہی کہ اب وہ روزے کو آگے کنٹینیو کرے، تو وہ پانی پی لیتا ہے یا کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایکچولی سوال تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر اس کے اثرات اس وقت کے آگے اس پہ آتے ہیں اس کی صحت پہ تو پھر وہ بیمار تو نہیں ہو رہا آن دی اسپاٹ، ہم کوئی رپورٹر تو نہیں ہے کہ اب کوئی پڑا ہوا ہے بندہ تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ بھئی اب یہ کھول لے، ابھی اس حالت میں ہے کہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے نا، بالکل، یہ تو سیلف انالیسس ہے کہ ہر سیلف انالیسس۔ میں مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہوں تو میں اپنی حالت کو بہتر آپ سے جانتا ہوں، جی بالکل صحیح ہے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے نا۔ میں حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ رب سے میں گزارش کر سکتا ہوں، یا اللہ تو میرے حال سے واقف ہے، میں اگر روزہ کھول رہا ہوں تو میں اس مجبوری میں کھول رہا ہوں، تو جانتا ہے میرے حال کو۔ صحیح۔ اور صاحب جو بلال صاحب نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے اسی سے متعلق ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اس سے روزہ چھوٹ جاتا، وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے انجانے میں، یہ معاملہ ہو گیا، یا کسی کو رخصت مل گئی جیسے آپ نے بیمار کی بات کی ہے، یا ویسے کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ ایک ایسا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جیسے آ رہی ہیں، کئی ممالک کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اب، یا پھر کئی ممالک میں اہتمام نہیں ہوتا روزے کا، جیسے ہمارے ہاں آج کل دیکھتے ہیں ہم اہتمام ہے پورا روزے کا، سحر افطار اور یہ معاملہ۔ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں ہاسٹل لائف میں کسی دوسرے ملک میں، وہاں دن بہت لمبا ہے، تو کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ پورا رمضان شفٹ کر لیں؟ فار ایگزامپل اب رمضان مارچ میں ہے، مارچ چل رہا ہے یہ، تو مارچ کے بجائے وہ کہیں جی ہم نومبر میں جا کے اس پورے رمضان کو شفٹ کر لیں گے، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے پورا رمضان شفٹ کرنا، دیکھیے جو قرآن مجید نے یہ جو مہینے ہیں ان کو مقرر کر دیا ہے، سورۃ التوبہ میں اس کو بیان کیا گیا، یہ مقرر کر دیے گئے، تو لہٰذا ہم پورا مہینہ اٹھا کر تو کہیں نہیں لے کر جا سکتے، مجبوری تو آپ اپنے روزوں کو شفٹ کر لیں، یعنی آپ کو شریعت نے، دین نے آپ کو آسانی دی ہے، 30 کا 30 روزے وہ شفٹ کر لیں، مثال کے 30 کے 30 شفٹ کر لیں، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جو 18 گھنٹے کا روزہ ہے، 19 گھنٹے کا روزہ ہے، اور کچھ موسم بھی شدت ہے اس میں، اور سختی، یعنی واضح بات ہے کہ جون کا مہینہ ہوگا، مئی جون جولائی کا، وہ ایسے ہی رمضان ہوگا، یعنی دن کافی لمبا ہوگا، تو اب یہ تکلیف مالا یطاق ہے، جب خدا کی طرف سے آپ کو پابند نہیں کیا گیا تو آپ کیوں یہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ایک سفر میں کہ فلاں شخص جون سا ہے وہ بے ہوش ہوا پڑا ہے، کیوں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے اس کو نہیں، آپ نے اس کی تائید فرمائی یا اس طرح عمل کی رغبت دلائی آپ نے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اس سفر میں جب اللہ نے رخصت دے رکھی ہے تو اس سے استفادہ کر، فائدہ اٹھاؤ۔ یہی معاملہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے مہینے میں ہیں، کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر 18-19 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے، پھر دھوپ ہے، تو آپ جب مناسب سمجھیں تو آپ ان مہینوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پورا رمضان شفٹ کر دینا یہ تو ناممکن بات، یعنی 30 کے 30 روزے شفٹ ہو سکتے ہیں، رمضان شفٹ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ہاں اس پر ایک سوال یہ دیکھیے بھی وہ ہے نا، پھر انفرادی عمل ہو جاتا ہے نا، میرا اور آپ کا، کہ ہم 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، کسی جگہ پر ہیں تو وہاں پر دن لمبا ہے، موسم گرم ہے، تو ہم لوگ ہیں نا اپنی جگہ پر، تو ہم اگلے کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیں گے۔ اب یہ پوری امت کیسے اٹھ کر جا کر رمضان ہی تبدیل کر دیں، نعوذ باللہ، وہ تو قرآن مجید نے مہینوں کو بالکل مقرر کر دیا ہے۔ صحیح صحیح۔
ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب آپ سوال۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا مشکل کہہ لیا جائے کانٹیکسٹ ہے کہ ایک آدمی نوجوان ہے، وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو وہ سارا دن اب اس نے کھانا پینا تو ہے، ظاہر ہے اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ بڑا عجیب محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی بیٹھا ہو سامنے ہو، اس کے سامنے کھانا، اور جو اگلا بندہ ہے وہ اس کو باتیں بھی بعض اوقات سنا دیتا ہے۔ تو ایسے کانٹیکسٹ میں اگلا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، یا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ کس طرح سے کھائے پیے اور ان چیزوں کو مینیج کرے؟ اچھا، جس نے روزہ نہیں رکھا اب اس نے کیوں نہیں رکھا؟ جی، مثال کے طور پر ایک شخص ہوتا ہے کہ جو مجبور ہے، بیمار ہے، کوئی اس کو تکلیف ہے، اب وہ تو اپنی اسی اضطرار کی وجہ سے وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، یعنی جی بالکل، وہ رکھنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ پایا۔ کسی کے سامنے کھانا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ہمارے ہاں رویہ ہے کہ جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات جو آتی ہے نا وہ یہ ہوتے ہے کہ رمضان کا اپنا ایک احترام وہ ضرور ہے، یعنی مثال کے طور پر میں شوگر کا مریض ہوں یا کوئی ایسا ہے کہ جو اس حد تک شوگر کا ہے پیشنٹ کہ بھئی وہ نہیں رکھ سکتا روزہ، اب وہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں سب نے رکھا ہوا ہے روزہ یا وہ آفس میں جاتا ہے وہاں پر وہ سر عام ایک بالکل بے احتیاطی کے ساتھ اور مختلف طریقے سے وہ اس نے وہ ماحول بنایا ہوا ہو کہ جو بنایا جاتا ہے، جی بالکل، یہ ایک پھر نامناسب سا رویہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ٹھیک ہے آپ کھائیں، آپ کی مجبوری ہے، لیکن ماحول کم از کم اس طرح کا ضرور رکھیں کہ جو پتہ ہے کہ بھی رمضان کا اپنا ایک تقدس ہے، اس کا اپنا ایک احترام ہے، اس کو پیش نظر انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی پورا بجائے یہ کہ ہم اس کو نارملائز کر دیں۔ ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ شیطان کے بارے میں جو آپ نے گزشتہ کسی پروگرام میں حدیث مبارکہ بھی بیان کی، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان قید تو ہو جاتے ہیں، ہم گناہ تو پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کو قید کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عوامل، وہ اسباب کہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتے ہیں یا رغبت دلاتے ہیں، ان کا علاج کافی حد تک رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ امت میں آپ کو ایک رجحان نظر آئے گا، ایک بہار نظر آئے گی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور انفاق کر رہے ہیں۔ یہ ایک جو ماحول ہے یہ در حقیقت وہ ایک لحاظ سے شیطان کو جکڑ دینے والی صورت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس طرف اشارہ ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی شیطان اس طرح جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بہلا نہیں سکتا، کسی میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، وہ جو اس کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس ماحول میں جراثیم تو موجود ہے نا، لیکن ان جراثیموں کا حملہ اس پہ نہیں ہوتا جس کا مدافعت کا نظام مضبوط ہوتا ہے، مدافعتی نظام جس کا مضبوط ہو اس پر وہ جراثیم اور بیماریاں حملہ نہیں کرتے، ورنہ ماحول میں تو جراثیم موجود ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی جگہ پر تو موجود ہے، لیکن وہ گویا کہ جکڑ اس طرح دیا جاتا ہے کہ ہمارا جو نیکی کا ایک دفاعی نظام ہے، مدافعت کا نظام، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو موٹیویشن دلانے کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے کہ ہم اس سے موٹیویٹ ہوں کہ شیطان قید ہو گیا اور ہم نیکیوں کی طرف آگے رغبت کریں۔ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں سر۔ صحیح۔ والد صاحب ایک ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، آپ اس پہ بات کیجیے گا۔ پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رمضان کی ابتدا ایک ہی دن کیوں نہیں ہو جاتی تاکہ جہاں ایک پاکستان میں یا ایک ریاست میں ماحول بنتا ہے رمضان کا، ایک انوائرمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں بھی اسی طرح سے ہو، سارے مسلمان اکٹھے، اور پھر اجتماعی جو ایک میسیج ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ بھی ایک جاتا ہے۔ دیکھیے اگر مسلمان اس پر اتحاد یا اس پر متفق ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں وہ رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن خاص طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں پر وقت کا بہت فرق بھی ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر امریکہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو دن اور رات کا کافی فرق ہوتا ہے، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، آسٹریا کو دیکھ لیں، یہ مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد میں خاص طور پر خلفاء کا زمانہ
ہم دیکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مدینے میں کر چکے ہیں یا ابھی انہوں نے کرنی ہے، تو جو آئے ہیں باہر سے وہ اپنی عید پڑھ کر روزے مکمل کر کے وہ آئے ہیں، یہ واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو ہاں، اگر اب جیسے ایک ہمارے سامنے میڈیا ہے اور یہ زمانہ ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ ایک دن اگر ادا کرنا کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے اور تعلق ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اگر مسلمان اس طرح بھی کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ چاند تو نظر نہیں آیا ہوگا کچھ علاقوں میں، تو جہاں پر چاند نظر نہیں آیا رمضان المبارک کا اور کوئی اور مہینہ چل رہا ہے، تو پھر وہاں پر تو رمضان ابھی شروع ہی نہیں ہوا، وہ میں نے کیسے؟ وہی آپ سے بات کی نا کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ پھر اپنی جگہ پر ہے، موجود ہے۔ جی، اور یہ مسئلہ تو اوبویسلی ہوگا کہ کہیں چاند نہیں نظر آیا اور کہیں پر نظر آ گیا۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان المبارک میں جو شخص فوت ہوتا ہے کیا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ جنتی ہوگا؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح اس کی شرط ہے۔ جو شخص یہ دو شرطیں پوری کرتا ہے، وہ رمضان میں فوت ہو جائے یا رمضان کے علاوہ فوت ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کا وہ حقدار بنے گا۔ جی، اب ایک شخص ہے کہ جو رمضان میں ہے تو لیکن وفات تو اس کی رمضان میں ہوتی ہے، لیکن ایمان سے بھی محروم ہے اور عمل صالح سے بھی محروم ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی بنیاد پر جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی معاملہ اس کے ساتھ یعنی رمضان میں فوت ہونا اس کے لیے کوئی فیور نہیں ہے؟ واضح بات ہے، کوئی فیور نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط کو پورا کر رہا ہے، رمضان میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ مارکس مل جاتے ہیں رمضان کی وجہ سے، تو یہ ایک علیحدہ پہلو ہو جاتا ہے۔ لیکن مکمل ڈیپینڈ کر کے رمضان پہ بیٹھ جانا کہ بس رمضان میں جو بھی فوت ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا ڈائریکٹ، تو یہ تصور غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو دعا کی جاتی ہے کہ رمضان میں ہمیں موت آئے۔ ایک اور بات آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا اطلاق کیا مردوں پر بھی ہوتا ہے جو قبروں میں موجود ہوتے ہیں؟ ان پر کوئی عذاب ختم ہو جاتا ہے قبر میں یا کچھ اس طرح کا، یعنی ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ ہوتا ہے؟ اس طرح کے کوئی احادیث تو ہمیں نہیں ملتی کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا، دین تو ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، اچھا مومن ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، معصیت سے بچتا ہے، یہ اصل جو کرائیٹیریا ہے بخشش اور مغفرت کا، نجات کا، وہ تو یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ صحیح۔ ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بد کرداری کے شائق شوق رکھنے والے رک آگے نہ آنا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔